चांद के दो टुकड़े करके दिखाया कि देखो ये दो हैं, लेकिन मुझे पता है कि तुम नहीं मानोगे मुझे, और मैं तुम्हें बदर के कड़े में तुम्हारी लाशें देखना पड़ेगी। उसी दिन दावत-ए-जुल अशीरा में तारुफ अमीरुल मोमिनीन का करा दिया। मौलाना वो तो बहुत बेग बात थी ना। अच्छा चलें, छोड़ें इस बात को, छोड़ें। तो ये आप महशर का बता रहे हैं या ये आप जब बता रहे हैं जब जन्नत में एंट्रेंस हो चुकी होगी? यानी आप उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जो आलम इस्लाम में गदीर से पहले खत्म, और नहीं मौलाना वो तो सब ठीक है, वो सब ठीक है कि वो एक ही नूर के बने हैं, वो सब ठीक है, लेकिन तो ये लोगों को तो ये हाल था ज़ुल्फ़े सीरा में जो रसूलुल्लाह ने हज़रत अली के बारे में कहा, उससे उन्होंने क्या नतीजा अखज़ कर लिया होगा? ये विलायत है, कुछ नहीं किया, बिल्कुल कुछ नहीं किया। खैर जो लोग विलायत अली के ऐलान से पहले जो शहीद हुए हैं वो इस कैटेगरी में नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद अकबर है और बाबुल इल्म एजुकेशन सोसाइटी वैंकूवर कनाडा की जानिब से आप सबको डिस्कशन विद प्रोफेसर सैयद नासिर हुसैन हाशमी साहब में खुशामदीद। आज ये हमारा क़यामत के मौजू पे तीसरा प्रोग्राम है। अगर आपके कुछ सवालात हैं क़यामत के मौजू पर तो आप वो ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर क़यामत के मौजू के अलावा भी कुछ सवालात हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। तो अब मज़ीद कुछ वक्त ज़ाय किए बगैर मैं मौलाना साहब से गुजारिश करूँगा कि अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी क़िबला, सही फरमाया आपने कि गुज़िश्ता गुफ्तगू हमारी मुनक़ता हो गई थी बीच में। बात ये थी कि हमारा प्रोग्राम ये था कि हम कुरान से कुछ आयतों का इंतख़ाब करके क़यामत के मनाज़िर और क़यामत में पेश आने वाली बातों को मुख़्तसरन बयान करेंगे। तो उस वक़्त जितनी हमें मोहलत मिली, जितना वक्त मिला, उतनी गुफ्तगू हमने कर ली थी, और कुछ गुफ्तगू जो हमने बाकायदा ये तय करके रखा था कि ये करेंगे, वो रह गई थी। तो अब आज हम वहाँ से शुरू कर रहे हैं, और सूरत ये है कि हम कुछ आयतें कुरान की पढ़ेंगे, कुछ की तरफ इशारा करेंगे और कुछ का सिर्फ तर्जमा करेंगे, ताकि हम कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मवाद आपको दे सकें। तो सूरत ये है कि बात चल रही थी हमारी रोज़े क़यामत के हालात के ऊपर, रोज़े क़यामत के वाक़यात के ऊपर। तो इस सिलसिले में हमने गुज़िश्ता तक़रीर में तज़किरा किया था उन लोगों का जिनको कुरान में गाफ़िलीन कहा गया है। गाफ़िलीन से क्या मुराद है, किस चीज़ से गाफ़िल, ये सारी गुफ्तगू गुज़िश्ता तक़रीर में हो गई थी। अब आज हम कुछ और गिरोहों का तज़किरा करेंगे कि जो क़यामत में परवरदिगार आलम के सामने पेश किए जाएंगे। तो किस तरह पेश किए जाएंगे, किस हालत में पेश किए जाएंगे, किनके साथ किस तरीक़े का बर्ताव रोज़े हश्र किया जाएगा। तो इस सिलसिले में अब हम आज आगाज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम सूरह ताहा की कुछ आयतें पढ़ेंगे, कुछ का तबसरा कर देंगे। किसके ऊपर? सूरह ताहा की 7वीं आयत जो है, वहाँ से जो गुफ्तगू शुरू हो रही है, उसमें कुछ ख़ास लोगों का तज़किरा है, और उनके बारे में ये कहा गया है कि मन अरज़ा अन्हु फ़इन्नहु यहमुलु यौमल क़ियामा, के यौमल क़ियामतिन विज़रा, कि वो लोग के जो ज़िक्र से, यानी इससे मुंह मोड़ेंगे, अभी जिक्र का लफ्ज़ इसमें नहीं आया, जो इससे मुंह मोड़ने वाले हैं वो क़यामत के दिन एक वज़्न उठाने वाले होंगे। अब सवाल ये है कि किस चीज़ से, कहाँ से? तो इसकी जो इब्तिदाई आयतें हैं वहाँ से हमें चलना पड़ेगा। वक़द आतैनाका मिन लदुन्ना ज़िक्रा, कि हमने आपको अपनी ख़ास बारगाह से एक ज़िक्र अता किया है। उसके बाद फिर बात आ रही है कि मन आरज़ा अन्हु फ़इन्नहु यहमुलु यौमल क़ियामति विज़रा, कि जो लोग इससे मुंह मोड़ेंगे उनके लिए क़यामत में एक वज़न होगा। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि इस पर थोड़ा सा तबसरा करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुरान में लफ्ज़ ज़िक्र जो है वो मुख्तलिफ मौक़ों पर इस्तेमाल हुआ है। आम तौर पर कुरान में जब लफ्ज़ ज़िक्र इस्तेमाल हुआ तो उससे अक्सर मुफ़स्सिरीन कुरान मुराद लेते हैं। जैसे कहा कि वलक़द कतबना फ़ी ज़ुबूरी मिन बादि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादियस सालिहून, कि हमने ज़ुबूर में लिख दिया ज़िक्र के बाद।
تو वहां पर जिक्र से मुराद उमूमन कुरान लिया जाता है या तौरेत ली जाती है। इसी तरीके से परवरदिगार आलम ने कहा कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, यहाँ खास तौर से कुरान मुराद ली जाती है। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि कुरान में और मौक़े हैं जहाँ लफ्ज़ ज़िक्र इस्तेमाल किया है। तो अब कौन सी चीज़ है जिससे मुंह फेरने की बात है, किससे ताल्लुक़ ख़त्म करने की बात हो रही है। तो सूरह तलाक में परवरदिगार आलम ने कहा है कि क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूलन यत्लू अलैकुम आयातिल्लाहिल मुबय्यनात, कि हमने नाजिल किया तुम्हारी तरफ, अल्लाह की तरफ से तुम्हारी तरफ आया एक जिक्र जो कि रसूल है, और वो क्या करता है कि यत्लू अलैकुम आयातिल मुबय्यनात, जो तुम्हारे लिए रोशन आयतों को तालीम करता है। क्यों करता है? लियुख़रिजल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, इसलिए करता है कि वो लोग के जो ईमान लाए और अमाल साले अंजाम दिए उनको जुल्मतों से निकाले और नूर की तरफ लाए। तो इस एतबार से यहाँ पर लफ्ज़ ज़िक्र जो है वो पैगम्बर इस्लाम के लिए इस्तेमाल हुआ है, और इसी के तसलसल में अहले बैत के लिए फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो अब यहाँ पर जब कहा जा रहा है कि वो लोग जो ज़िक्र से मुँह मोड़ने वाले हैं, तो ज़िक्र से मुँह मोड़ने वाले कुरान से मुँह मोड़ने वाले या कुरान नातिक़ से यानी पैगम्बर इस्लाम से, या जिनकी तरफ उन्होंने तवस्सुल का, इताअत का, मारिफत का, क़यादत का, विलायत का जिक्र किया या विरासत कुरान का जिक्र किया, उनको छोड़ने वाले। तो ये एक अपनी जगह बहस है, लेकिन क्योंकि हमारी जो गुफ्तगू है उसमें हम बराह रास्त उन्हीं बातों को लेंगे कि जो क़यामत से मुताल्लिक़ हैं, तो इसलिए हम इसकी ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे। सिर्फ इतना कहेंगे कि उनके बारे में कहा गया है कि वो एक बोझ उठाने वाले होंगे और हमेशा उसी हालत में रहेंगे, और कहा है कि वो बोझ कितना बुरा होगा कि खालिदीन फीह व साअ लहुम यौमुल क़यामति हिमला, कि वो क़यामत में वो बोझ उनसे हटेगा ही नहीं, हमेशा वो बोझ ही उठाए रहेंगे। तो एक गिरोह है जिसके बारे में ये तज़किरा किया गया, ये सूरह ताहा की आयत थी। अब इसके बाद हम एक सिलसिले की तरफ आपकी और तवज्जो दिलाएंगे, वो है कि जिसका तज़किरा उमूमन किया जाता है, और वो कुरान में एक ख़ास किस्म के गुनाहगारों का तज़किरा है, जिनके बारे में हमने गुज़िश्ता तक़रीर में कहा था कि उन्हें मुजरिमीन कहा गया है, और उसमें कहा कि यौमा युनफ़क़ु फ़िस्सूरी व नहशरु मुजरिमीना यौमाइज़िन ज़ुरक़ा, कि जिस दिन सूर फूका जाएगा उस दिन मुजरिमीन इस तरह आएंगे कि उनकी आंखें नीली होंगी। ज़ुरक़ा नीली आंख वाले को कहते हैं। तो अब यहाँ पर एक खास मंजर पेश किया गया है कि कुछ लोग वो होंगे जो नीली आंखों के साथ आएंगे। अब इसके मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ तफासीर की हैं। नीली आंखों के साथ आने का मतलब एक तरफ यह कि नीली आंखें बदनुमा होती हैं, दूसरी चीज मतलब निकाला गया कि नीली आंखों का मतलब यह है कि वो अंधे होंगे, और अंधे को नीली आंख कहा है, और नापसंदीदा होंगे। और तीसरी चीज ये कही गई है कि इतनी शदीद प्यास में मुब्तला होंगे कि प्यास से उनकी आंखें जो हैं वो नीली हो जाएंगी। अच्छा, फिर उसके बाद आगे गुफ्तगू हो रही है कि यतखाफतूना बैनहुम इन लबिस्तुम इल्ला अशरा, कि वो लोग आपस में गुफ्तगू ये करेंगे कि हम लोग जो क़यामत में बारगाह खुदाबंदी में आए हैं, तो हम तो सिर्फ 10 दिन की मोहलत हमें दी गई थी, 10 दिन के बाद हमें यहाँ बुला लिया गया। फिर आगे की आयतों में है कि वो आपस में ये भी कहेंगे कि हमें एक ही दिन का वक्त दिया गया, उसके बाद बुला लिया गया। तो बहरहाल ये भी एक गिरोह है रोज़े हश्र का जिसका तज़किरा किया गया। अच्छा, इसके बाद सूरह हज जो है उसमें या अय्युहन नास का खिताब किया गया है, और उसके बाद जो गुफ्तगू की गई है वो हम आयतें छोड़ देते हैं, सिर्फ उसका तर्जमा बताए देते हैं कि वो सब के लिए है, कोई गिरोह नहीं है कि हर दूध पिलाने वाली
اپنے دودھ پینے والے کو بھول جائے گی اور حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور تم کو ایسا لگے گا کہ قیامت کے دن لوگ جو ہیں وہ نشے میں ہیں، بہت زیادہ نشے میں دھت ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب اتنا شدید ہے کہ ان کے اوپر اس عذاب کو دیکھ کے یا اس عذاب کا احساس کر کے ایک ایسی کیفیت ہو جائے گی جیسی کہ نشے والے شخص کو ہوتی ہے۔ یہ ایک چیز تھی جو اور ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب ہم جلدی جلدی کچھ اور آگے آیتیں بڑھا رہے ہیں۔ اس میں ایک خاص موقع ہے، سورہ مومن کی 2 آیتیں ہیں، 47ویں اور آیتیں تو اس کے آگے کی بھی ہیں، ہم صرف 47ویں اور 48ویں تک جا رہے ہیں، اور ان آیتوں میں تذکرہ ہے روز قیامت کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن جہنم کا تذکرہ ہے کہ جب جہنم میں لوگ پہنچ جائیں گے، جن کو جہنم میں جانا ہے، جب وہ جہنم میں پہنچ جائیں گے تو جہنم میں جانے والے آپس میں جھگڑا کریں گے، لڑیں گے ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، ایک دوسرے پر لعنت ملامت کریں گے اور ایک دوسرے کے بارے میں بد دعائیں کریں گے، اس کا تذکرہ ہے خاص طور سے۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ عموماً آدمی سوال کرتا ہے کہ صاحب آگ میں جل رہا ہے ایک آدمی، اس کو اپنی فکر ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں سے لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے۔ دنیا میں کسی عمارت میں آگ لگ جائے تو وہاں سے لوگ بھاگنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ آپس کے لڑائی جھگڑے میں ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں آگ سے بچ کے بھاگا جا سکتا ہے، ایک چیز وہاں نہیں بھاگ سکتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا کی آگ میں آدمی چند لمحے کے اندر مر جائے گا، وہاں کی آگ میں جلتا بھی رہے گا، زندہ بھی رہے گا، تو اس وجہ سے وہاں پر لڑائی جھگڑے وغیرہ کی صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ اب یہاں پر سورہ مومن کی 47ویں آیت سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے استکبار کیا ہے، ان سے کمزور لوگ یہ کہیں گے کہ ہم تو تمہاری پیروی کرتے تھے، تمہارے پیچھے چلتے تھے، تم کو اپنا بڑا مانتے تھے، تم سے عقیدت و محبت رکھتے تھے، اب ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، ہم نے تو کوئی ایسا بڑا جرم نہیں کیا تھا، سوائے اس کے کہ ہم تمہارے ساتھ چلتے تھے، تم کو اپنا سمجھتے تھے، تم سے اپنا رہبر و رہنما مانتے تھے اور تمہاری اتباع کرتے تھے، تمہاری اطاعت کرتے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم یہاں پہنچ گئے اور یہاں آئے تو تم بھی یہاں موجود۔ تو اب یہ تو ہماری کیا خطا ہے؟ اصل جو جرم کیے تھے، اصل میں جو جہنم میں آئے وہ تم اپنے استکبار کی وجہ سے آئے ہو، ہم تو صرف تمہاری اطاعت کرنے میں، تمہارا اتباع کرنے میں یہاں پہنچ گئے۔ تو اب ایسا کرو کہ جو عذاب ہم کو مل رہا ہے اس میں سے کچھ عذاب تم لے لو، کچھ آگ کا عذاب تم اس کا ہم سے حصہ کرو۔ تو اب کہا کہ قال الذین استکبروا انا کنا فیہا، وہ جن لوگوں نے استکبار کیا ہے وہ کہیں گے کہ ہم تو دونوں سب یہی ہیں، ان اللہ قد حکم بین العباد، تو کہ اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے۔ وقال الذین فی النار، اب اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جب وہ جن کا اتباع کر کے جہنم میں آئے تھے وہ صاحب جواب دے دیں گے کہ صاحب اللہ نے فیصلہ کیا ہے اور تم تھے اسی قابل جو یہاں آ گئے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب ہم دونوں اسی میں جلیں گے۔ تو اس وقت پھر وہ پریشان ہو کے جہنم کے نگہبان فرشتوں سے کہیں گے کہ تم ہمارے لیے کچھ اللہ سے دعا کر دو، کسی طرح ہمیں بچاؤ، کیونکہ ہم تو زبردستی میں آ گئے۔ تو وہ یہ کہیں گے کہ بھائی تمہارے پاس جو انبیاء آئے تھے انہوں نے تمہیں کچھ بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا، بجائے اس کے کہ وہ کوئی ہمدردی کریں وہ اور الٹا تانا دیں گے کہ تم نے انبیاء کی بات مانی کب تھی۔ تو اس طریقے سے یہ سورہ غافر کی وہ آیتیں ہیں کہ جس میں اہل جہنم کا آپس میں جھگڑا اور آپس میں لڑنا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ ہم نے 3 چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ اب اس کے بعد جو ہمارا اگلا مرحلہ ہے اس میں ہمیں کچھ تھوڑی تفصیلی گفتگو کرنا تھی، اور وہ ہے
سورہ واقعہ میں بننے والے گروہوں سے متعلق، یعنی سورہ واقعہ میں جو تذکرہ کیا گیا ہے کہ قیامت میں 3 گروہ ہوں گے، ان تینوں گروہوں کے بارے میں الگ الگ گفتگو ہے، اور تینوں کو کیا عذاب دیے جائیں گے، کیا جزا دی جائے گی، کس چیز کا سے ان کا واسطہ پڑے گا، کس چیز سے ان کا سابقہ پڑے گا، اس کا تذکرہ ہے۔ تو اب ہم یہاں اس کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے صورت یہ ہے کہ ہم نے فی الحال انتخاب کیا ہے سورہ واقعہ کا۔ سورہ واقعہ میں 96 آیتیں ہیں، جس میں سے ابتدائی تقریباً 40 آیتیں وہ ہیں کہ جس میں قیامت کا ہی ذکر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ 40-45 آیتیں تو ہم نہیں پڑھیں گے، ہم کچھ آیتیں پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتے ہوئے چلیں گے۔ لیکن اگر کوئی صورت ایسی ہے کہ اب تک کی گفتگو میں کوئی سوال پیدا ہوا ہے تو بہتر ہے کہ پہلے وہ کر لیں، تاکہ پھر ہم اس کے بعد سورہ واقعہ پر آئیں اور سورہ واقعہ کے گروہوں کا تذکرہ کر دیں۔ مولانا 2 باتیں اس کے اندر مجھے کرنی ہے۔ ایک تو بات یہ کرنی ہے کہ یہ جو قرآنی آیات آپ پیش کر رہے ہیں، یہ تو ظاہر ہے سب لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور بہت سے لوگ واقف بھی ہوں گے ان قرآنی آیات سے، تو یہ قرآنی آیت تو کسی کو قائل کرنے کے لیے آپ بتائیں گے نا لوگوں کو کہ بھئی قیامت کے بارے میں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اب جس کو یقین ہی ہے قیامت کے اوپر، تو اس کے لیے تو یہ تھوڑا سا ریپیٹیشن میرے خیال سے ہو جائے گا تھوڑا قرآنی آیات کا، تو اس کی اگر تفسیر آپ بیان کر دیں اور خلاصے کے ساتھ، اور دوسرے کے جو حقیقت جو ایونٹ ہے قیامت کا، اس پہ گفتگو تھوڑی سی اگر آپ فرما دیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ وہ تو جب جو لوگ دوزخ میں جا کے لڑ رہے ہیں وہ تو قیامت کے مرحلے سے گزر گئے نا، جبھی تو دوزخ میں گئے وہ، لیکن قیامت کا جو اپنا مرحلہ ہے، جو ایونٹ ہے، جو میگا ایونٹ ہے قیامت کا، اس کے بارے میں تھوڑی سی اگر آپ گفتگو فرما دیں، اور پھر بے شک آپ سورہ واقعہ کا بھی ذکر کریں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک چیز کے اوپر ہم تھوڑی سی آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرائیں کہ قیامت کا واقع ہونا عقلاً کیا حیثیت رکھتا ہے، عقلاً انسان کیا سمجھتا ہے کہ کیا قیامت ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو صورت اس کی یہ ہے سب سے پہلی کہ دنیا کی زندگی میں انسان جو ایک آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ بہت سے ایسے کام کرتا ہے، ہم چھوڑ دیں شریعت کو، عام بات دیکھ لیں کہ اخلاقی اعتبار سے کتنے امور ایسے ہیں جنہیں عقلاً انسان برا سمجھتی ہے۔ مثلا ظلم کو عقلاً انسان برا سمجھتی ہے، جھوٹ کو عقلاً انسان برا سمجھتا ہے، فریب کو، دھوکے کو عقلاً انسان برا سمجھتا ہے، تو مردم آزاری کو، دل دکھانے کو عقلاً انسان برا سمجھتا ہے، نہ ہو اس کا کوئی مذہب، کوئی دین نہیں، کچھ نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ برائیاں کہ جو عقلاً بری ہیں، ان کے مرتکب ہونے والے افراد جو ان برائیوں کو انجام دیتے ہیں، ان کو دنیا میں کوئی سزا مل سکتی ہے یا نہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ کیا ان کو سزا ملنا چاہیے، تو ہر شخص یہ کہے گا یقیناً ملنا چاہیے۔ پوچھا جائے کتنی ملنا چاہیے، تو کہا جائے گا کہ جتنا اس کا جرم ہے، جتنی اس کی خطا ہے، جتنی اس کی غلطی ہے، اتنی سزا ملنا چاہیے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ یہ بات عقلاً طے ہوگی۔ اب ہم اگر پوچھیں کہ ایک شخص نے دنیا میں 100 آدمیوں کو قتل کر دیا، 500 کو قتل کر دیا، 1000 کو قتل کر دیا، دنیا میں اس کو کتنی سزا مل سکتی ہے؟ ایک دفعہ قتل کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو 1000 آدمیوں کو، 10,000 آدمیوں کو قتل کرنے والا اگر ایک دفعہ قتل کر دیا جائے تو سزا تو پوری نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے ایسے امور انجام دیے کہ صدیوں تک لوگوں کو اس سے نقصان پہنچنے والا ہے، اب اس کی تو زندگی 70-80 سال 100 سال کی ہے، اس کو ان صدیوں کا کیسے سزا دی جائے گی؟ یعنی دنیا میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ دنیا میں رہ کے ظلم کرنے والوں، زیادتیاں کرنے والوں، جرائم کرنے والوں کو سزا دی جا سکے۔ اچھا، اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے نیکیاں کی ہیں، ایسی نیکیاں کی ہیں کہ
صدیوں اس کے اثرات باقی ہیں. ایسی نیکیاں کی ہیں کہ جن کا ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہوا ہے, ایسی نیکیاں کی ہیں جس کا لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. اب اس کو دنیا میں آپ کیا جزا دیں گے؟ کچھ بھی نہیں دے سکتے, تو چند سال تو زندہ رہے گا, مر جائے گا. تو اس اعتبار سے دنیا میں گناہ, خرابیاں, برائیاں اخلاقی طور پر جو کچھ بھی ہوتی ہیں, اگر یہ بات طے ہے کہ اس کی سزا و جزا ملنا چاہیے, تو ایک ایسا موقع ضرور ہونا چاہیے کہ جس میں اتنی صلاحیت ہو, اتنی استعداد ہو کہ اس کو سزا جزا مل سکے. تو اس اعتبار سے ہر صاحب عقل اس بات کا اظہار کرے یا نہ کرے, لاشعوری طور پر مانتا ہے کہ کوئی دن تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں انسان کو سزا دی جائے. آج کی دنیا میں احتساب کی باتیں بہت ہوتی ہیں کہ جس نے کوئی بھی ذمہ داری سنبھالی اور اس میں خیانت کی تو اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے. تو اب حساب کتاب دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ صحیح طریقے سے ہو سکا ہو, اس اعتبار سے بھی وہ ضروری ہے. تو اس طرح سے اس بات قیامت کے اوپر عقلی دلائل بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ عقلی دلائل ہیں. لیکن کیونکہ ہمارا اس وقت کا جو پروگرام تھا یہ 1-2 سلسلوں کا, اس میں ہم چاہ رہے تھے کہ قرآن کی آیتیں پیش کر دیں, صرف وہ کہ جس میں قرآن قیامت کا ذکر ہے. تو اب یہ والی باتیں جو ہیں قیامت کے ذکر کے درمیان میں آ جاتی ہیں, جہنم میں جانے والی یا اور اس قسم کی. اچھا, اب ایک چیز اور ہے, وہ یہ ہے کہ جس کو ہم نے اس دفعہ بھی کہا تھا اور اس دفعہ بھی تھوڑی تفصیل سے ہم کہیں گے کہ ہر انسان اپنی ایک انفرادیت رکھتا ہے دنیا میں. اگر ہم 2 آدمی ایک جیسے ڈھونڈنے جائیں تو نہ سگے بھائی ایک جیسے ملیں گے, نہ باپ بیٹے ایک جیسے ملیں گے. ہر ایک کے جذبات میں, احساسات میں, افکار میں اور کردار میں, ہر چیز میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. یعنی ایک طرف پروردگار عالم نے تمام انسانوں کو ایک جیسا پیدا کیا اور دوسری طرف ہر ایک کی انفرادیت باقی رکھی. تو اب جب ہر شخص میں انفرادیت ہے, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اعمال صالح ہوں یا برے عمل ہوں, یعنی ایک شخص کافر ہے تو ہر کافر ایک جیسا نہیں ہوگا. ہر کافر کا کفر جو ہے وہ اپنی نوعیت کا الگ ہے, اور ہر مومن کا ایمان اپنی نوعیت کا الگ ہے. اس اعتبار سے کافر کے اعمال جو ہیں اس کے بھی درجات ہیں, مومن کے اعمال جو ہیں اس کے بھی درجات ہیں. تو اب جب ہم انفرادیت پر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قیامت میں تو ذرہ برابر ناانصافی نہیں ہوگی, ذرہ برابر ناانصافی نہیں ہوگی, مکمل طور سے سزا ملے گی, مکمل طور سے جزا ملے گی. تو اب یہ پوری سزا اور پوری جزا ملنے کے لیے جب ہم ایک ایک فرد کو اس کی صفات, اس کے کردار, اس کے اعمال, اس کے عقائد, اس کی ترجیحات, ہر شے کو سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں, تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص الگ ہو جاتا ہے. یعنی یہ بھی بڑا مشکل ہے کہ 2 آدمیوں کا حشر ایک جیسا ہو. اس لیے قیامت پر مجموعی بات کرنا بڑا مشکل ہے. یعنی ہمارے مفسرین اور علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم پل صراط کی بات کرتے ہیں, ہر شخص کو صراط سے گزرنا ہے, ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہے, لیکن جس پل صراط سے آپ گزریں گے اس سے ہم نہیں گزریں گے. ہمارا پل صراط الگ ہے, آپ کا الگ ہے. ہر شخص کا پل صراط الگ ہے, ہر شخص کا حساب کتاب اس کے حساب سے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قیامت میں جو گروہوں کی بات ہو رہی ہے وہ بڑے اور خاص گروہ ہیں, 3 گروہ 4 گروہ, مختلف مقام پر مختلف گروہوں کی بات ہو رہی ہے. تو وہ گروہ اپنی بعض یکسانیت کی وجہ سے ہیں, لیکن جب آگے بڑھ کے ہر ایک کا اپنا اپنا محاسبہ ہوگا, ہر ایک کا نامہ اعمال اس کے سامنے آئے گا, ہر ایک کی جو دنیا کی حرکات و سکنات ہیں ہر اس کا وزن الگ ہوگا. جیسا کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ بھئی ایک عارف ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے, اس کا وزن بہت زیادہ ہے. ایک جاہل ہے وہ 100 رکعت نماز پڑھ رہا ہے, اس کا وزن بہت کم ہے. تو اس اعتبار سے جب تولے جائیں گے اعمال تو پھر وہاں پر پھر ایک مرتبہ ایک درجہ بندی ہو جائے گی. پھر اسی طریقے سے جب آگے بڑھ کے منزل لقائے رب پر آئیں گے تو پھر درجہ بندی ہو جائے گی. تو یہ درجہ بندیاں جو ہیں یہ ہوتی چلی جائیں گی. اب اس اعتبار سے ہم نے
जो गुफ्तगू को सूरह वाक़या की तरफ लाने का इरादा किया था, वो सिर्फ इसलिए किया था कि हम ये चाह रहे थे कि आज की हमारी गुफ्तगू जो है वो बहुत ज़्यादा तवील ना हो और हम 1 घंटे के अंदर अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर लें। इसलिए पहले वाली आयतों को भी हमने बगैर तफसीरे के छोड़ दिया और आगे आ गए। अब ये जो सूरह वाक़या वाला मामला है, इसमें भी ज़ाहिर है कि हम कुछ ही आयतें पढ़ेंगे, सब नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जोर किस बात पर देंगे कि क़यामत में कुछ गिरोहों का तज़किरा है, उन गिरोहों को कैसे अलग किया गया है और हर गिरोह के साथ क्या होने वाला है। बस ये आज की गुफ्तगू का समझिए हमारा लुब्ब-ए-लुबाब है। तो अब देखिए, अब ये सूरह वाक़या जो है, इज़ा वक़अतिल वाक़िअतु लैसा लिवक़तिहा काज़िबा से शुरू हुआ है और उसके बाद हम आ रहे हैं 14वीं आयत तक, जिसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, जिसमें कहा गया है वक़लीलुम मिनल आखिरीन। तो अब इसमें एक-एक आयत अगर हम इसकी पढ़ते हुए चलें और हर आयत को सिर्फ थोड़ा-सा 2-3 जुमलों में वाज़ेह करेंगे, बहुत तफसील में नहीं जाएंगे। तो अब परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा वक़अतिल वाक़िअत, कि जिस वक्त ये वाक़या पेश आएगा। अब बात यह है कि वाक़या, यहाँ पर क़यामत का लफ्ज़ नहीं आया है, लेकिन लफ्ज़ वाक़या उस मानों में है कि जो वाक़े होने वाला है, यानी लाज़मन वाक़े होगा। तो बाज़ मुफ़स्सिरीन ये कहते हैं कि क़यामत के जो नाम हैं कुरान में, उसमें एक नाम वाक़या भी है। अच्छा, अब उसके बाद कहा कि लैसा लिवक़तिहा काज़िब, कि ये वो चीज़ है कि जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जैसा कि अभी हमने कहा कि साहिब अक़ल क़यामत से इनकार कर ही नहीं सकता, उसको क़यामत को किसी ना किसी शक्ल में मानना पड़े। अब जैसे बाज़ मज़ाहिब है, मिसाल के तौर पर हिंदू धर्म है, उन्होंने इंसान के आमाल व अफ़आल की सज़ा और जज़ा के लिए दूसरा जन्म का तसव्वुर ले लिया। दूसरे जन्म में पहले जन्म की सज़ा, तीसरे जन्म में दूसरे जन्म की सज़ा और जज़ा, लेकिन फिर भी वो आखिरकार एक मकाम पर पहुँचते हैं जिसे वो विद्या कहते हैं या और दूसरे नाम देते हैं, कि जहाँ पर आखिरी फैसला होने वाला है कि किसी ना किसी तरीके से इंसान क़यामत की तरफ जाता ज़रूर है और इसका कोई इनकार कर ही नहीं सकता, थोड़ी सी भी अगर अक़ल से काम ले। उसके बाद जो ख़ास बात है वहाँ पर कि ख़ाफ़िज़तुर राफ़िया, कि ये वो दिन होगा कि जो कुछ लोगों को पस्त करेगा और कुछ को बुलंद करेगा। इसकी तफसीर ये बयान की जाती है कि दुनिया में ऐसे तबक़ात मौजूद हैं कि जो अपने असर और रसूख की वजह से, अपनी दौलत की वजह से, इफ़रादी ताकत की वजह से, मकर व फ़रेब की वजह से या किसी वजह से भी माशरे के बाज़ गलत रिवाज और रसूम की वजह से बुलंद समझे जाने लगे, आला समझे जाने लगे, और उनको बुलंदी दुनिया की ज़िंदगी में हर एतबार से मिल गई और लोगों ने उनको बड़ा समझ के देखा। और कुछ लोग वो हैं कि जो दुनिया में हक़ीर हुए, ज़लील हुए, कमतर समझे गए। तो क़यामत वो दिन है कि अगर दुनिया में इंसान बेजा तौर पर बुलंद हुआ है तो वहाँ पर उतना ही पस्त होगा। तकब्बुर करने वाले जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, क़यामत में रवायात ये बताती हैं कि उनको इतना पस्त किया जाएगा कि वो चूंटियों की तरह बन जाएंगे, लोगों के पैरों में आएंगे। इस तरीके से वो क़यामत में मशहूर होंगे, बिल्कुल ज़लील और हक़ीर होंगे। और वो लोग के जिनको दुनिया में कमज़ोर किया गया, जबकि वो अपने अंदर बंदगी की, ईमान की या किरदार की एक ऐसी हैसियत रखते थे कि बारगाह खुदाबंदी में उनका मकाम बुलंद। तो अब क़यामत में मामला उल्टा हो जाएगा कि अब वो बस हक़ीर ज़लील जो हैं वो बुलंद होंगे और जो बुलंद थे वो पस्त हो जाएंगे। तो ये जो कहा गया कि कोई शख्स के एक गिरोह नीचे ले जाया जाएगा, एक गिरोह ऊपर ले जाया जाएगा,
تو یہ دو گروہ وہ ہیں جو دنیا میں ناجائز طور پر ذلیل کیے گئے یا دنیا میں ناجائز طور پر اعلیٰ اور عرفہ کر دیے گئے، وہ وہاں اپنے اصلی جگہ پر آ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اذا رجت الارض رجن وبست الجبال بسن، تو اب پھر اس کے بعد وہاں کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ اس وقت کیا ہوگا کہ جب زمین میں شدید زلزلہ آئے گا، پہاڑ دھڑم بہم ہوں گے، پھر اس کے بعد ان کا تذکرہ ہے غبار کی طرح اڑیں گے، وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ انسانوں کا نہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جہاں سے ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے وہ کنتم ازواجا ثلاثہ والی ہے کہ تم لوگ، یعنی لوگوں سے کہا جا رہا ہے، انسانوں سے، اور ظاہر ہے کہ قرآن جو ہے وہ جنوں سے بھی مخاطب ہے، تو انسان اور جن جو ہیں وہ 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے، 3 قسم کے ہو جائیں گے۔ اب یہاں سے ہماری اصل گفتگو ہو رہی ہے کہ 3 گروہ کیا ہوں گے۔ کہا گیا فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، کہ ایک پہلا گروہ کون ہے، وہ اصحاب میمنہ ہیں، سیدھا ہاتھ، یم سے بنا ہے یعنی سیدھا ہاتھ، سیدھے ہاتھ والے۔ اب سیدھے ہاتھ کی تشریح مختلف مفسرین نے مختلف کی ہے۔ عام طور پر یہ کہا ہے کہ سیدھے ہاتھ والے وہ لوگ ہیں کہ جن کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، لیکن دوسری طرف ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ سیدھا ہاتھ کا لفظ جو استعمال کیا ہے، سیدھے ہاتھ میں تو نامہ اعمال اس لیے دیا جائے گا کہ ان کا نامہ اعمال اچھا ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ خود ان کی خوبی ہے کہ ان کو اصحاب یمین کہا گیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ وہ ما اصحاب الیمین، کہ کیا کہنے، وہ کون ہے، وہ اصحاب یمین کیا ہیں، یعنی اب آگے چل کے ان کا ذکر ہوگا۔ اب اس کے بعد کہا وہ اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، کہ دوسرا گروہ جو ہیں وہ اصحاب شوم ہیں، برے لوگوں کا گروہ ہے، اور یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد تیسرے کا ذکر ہے کہ وہ سابقون السابقون، اور کچھ وہ ہیں کہ جو سبقت کرنے والے ہیں، اور ان کے لیے کہا کہ اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بارگاہ خداوندی میں مقرب ہیں، اور وہ نعمتوں والی جنت میں جائیں گے، یا نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، گزشتہ امتوں میں سے کچھ ہوں گے اور کچھ تھوڑے سے آخری امتوں میں سے، یعنی پیغمبر اسلام کی امت میں سے۔ اچھا، اب یہ سابقون السابقون جو ہیں، سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے، اس کی مختلف تعبیریں پیش کی گئی ہیں کہ کس چیز میں آگے بڑھنے والے، کس چیز میں سبقت کرنے والے۔ اللہ کی عبودیت میں سبقت کرنے والے، ایمان قبول کرنے میں سبقت کرنے والے، اللہ کے تقرب میں صحیح کرنے میں سبقت کرنے والے، مختلف قسم کی سبقتوں کا تذکرہ ہے۔ لیکن جب آگے چل کے بات ہو رہی ہے کہ وہ بارگاہ خداوندی میں مقرب ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بارگاہ خداوندی میں مقرب یعنی وہ جن کو قریب کیا گیا۔ قریب کس کو کیا جاتا ہے؟ جس کا بارگاہ خداوندی میں اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقرب، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ صاحب عزت وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم اس نتیجے پر بھی پہنچ سکتے ہیں کہ وہ صاحبان تقوی ہیں، وہ نیک اور صالح لوگ ہیں۔ لیکن کتنے نیک اور صالح، کس قسم کے نیک اور صالح، اور وہ کون سی ان کی صفت ہے جس کو سبقت کرنے کی بات کی کہا جا رہا ہے؟ تو کیونکہ آگے چل کے کہا جا رہا ہے کہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، گزشتہ امتوں میں سے لوگ ہوں گے، ایک گروہ ہوگا، اور جو پیغمبر اسلام کی امت ہے اس میں تھوڑے سے ہوں گے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کا زمانہ نبوت اور آپ کی امت کا زمانہ جو ہے وہ 1500 سال تو ابھی گزر گیا، اور آئندہ خدا جانے کتنا گزرے گا۔ جبکہ دوسرے انبیاء جو ہیں، خاص طور سے اگر ہم صرف صاحبان شریعت کو دیکھیں، تب بھی 400-500 سال کا فاصلہ ہے۔
اور اگر ہم تمام انبیاء کا حساب لگائیں تو وہ تو ایک ایک وقت میں ہیں، بہت بہت سے انبیاء ہیں. تو ایسی صورت میں ان کی جو امتیں یا ان کے اوپر ایمان لانے والوں کی تعداد کم ہونا چاہیے بنسبت پیغمبر اسلام پر. دوسرے یہ کہ پیغمبر اسلام پر ایمان لانے والوں کا مقام و مرتبہ زیادہ بلند ہونا چاہیے، تو مقرب لوگ امت محمدی میں زیادہ ہونا چاہیے بنسبت دوسری امتوں کے. تو اب یہاں پر اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں، اور ایک جو بہت ہی واضح بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو سبقت کرنے کی بات ہے وہ ایمان میں سبقت کرنے سے مراد ہے. اور ایمان میں سبقت کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، رسول اللہ سے پہلے 1,23,999 انبیاء آئے، ہر ایک کے اوپر ایمان لانے میں کچھ لوگوں نے سبقت کی ہوگی. اب ان سب کو اگر جمع کر لیا جائے تو وہ سبقت کرنے والے بہت ہو گئے، اور پیغمبر اسلام پر ایمان لانے والے جو ہیں ان میں سبقت کرنے والے نہ ہونے کے برابر تھے. چند افراد کا نام آتا ہے کہ جنہوں نے سبقت کی، باقی تو نے سبقت کی نہیں. تو اس اعتبار سے یہ بہت کم ہو گئے. لیکن یہاں پر ہمیں کچھ روایات ملتی ہیں. ہم 3 احادیث کا تذکرہ کر کے آگے بڑھ گئے. پہلی حدیث جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے ابن عباس سے، اور اس کو تفسیر نور الثقلین میں نقل کیا گیا ہے، اور اس میں آپ نے کہا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ یہ السابقون السابقون کون ہیں، تو آپ نے کہا کہ یہ السابقون السابقون وہ ہیں جنہوں نے ولایت کو تسلیم کرنے میں سبقت کی. اس اعتبار سے وہ صاحبان ولایت ہو گئے. اس طریقے سے ہمارے پاس 2 حدیثیں اور ملتی ہیں، ایک امام باقر علیہ السلام کی، ایک امام صادق علیہ السلام کی، جس میں آپ نے یہ فرمایا ہے اپنے شیعوں سے مخاطب ہو کے کہ تم ہی اولین ہو اور تم ہی آخرین ہو، تمہیں نے سبقت کی ہے ولایت کو قبول کرنے میں، اور تمہاری ہی سبقت ہوگی جنت میں جانے میں. تو اس اعتبار سے بھی ایک روایت اس طرح کی مل جاتی ہے، یعنی 3 قسم کی حدیثیں ملتی ہیں. لیکن دوسری طرف ہم اگر اس کو عمومی اعتبار سے دیکھیں تو سیدھی سی بات یہی ہے کہ جن لوگوں نے عبودیت میں سبقت کی، جن لوگوں نے پروردگار عالم کی اپنے رب کی حیثیت سے قبول کرنے کی، یعنی وہی والی بات ہے عبودیت والی، تقوی والی، کہ اس میں جس نے سبقت کی وہ پہلے گروپ میں آ گئے. اب جو قرآن میں آیتیں ہیں پہلے، وہ سارا تذکرہ کر رہی ہیں ان لوگوں کا کہ جن کو کہا گیا کہ یہ والسابقون السابقون ہیں. اب والسابقون السابقون کے بارے میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ہم کچھ آیتیں پڑھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں. ان کے لیے کہا جا رہا ہے علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون. بہرحال چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ قیلن سلامن سلامہ تک آتے ہیں، یعنی 26ویں آیت تک 15ویں سے. تو ان کی 7 قسم کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ السابقون السابقون. اب وہ جو بھی 7 قسم کی نعمتیں ان کو عطا ہو رہی ہیں. پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ ایسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بنے ہوئے ہوں گے، پلنگ ہوں گے، تخت ہوں گے، ان پر گدے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، یعنی بڑی عزت اور بڑے آرام سے بیٹھے ہوں گے. کہاں؟ روز محشر. اچھا، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. پھر کہا گیا کہ اب ہم ترجمے پہ آئے جاتے ہیں، یطوف علیہم ولدان مخلدون، کہ کچھ خدمتگار نوجوان لڑکے ہوں گے کہ جو ان کے گرد پھر رہے ہوں گے، شراب طہور لیے ہوئے ہوں گے، مشروبات لیے ہوئے ہوں گے، ان کو مشروبات بھی پلا رہے ہوں گے، ان کی خدمت کے اوپر آمادہ ہوں گے اور ان کے پاس سے ہٹیں گے نہیں. یہ ان کے لیے دوسری نعمت.
اچھا اس کے بعد تیسری نعمت جو ہے وہ ذکر ہے پیالوں کا، کوزوں کا اور بہشت کی نہروں کا، کہ جہاں سے وہ ان کو پلائیں گے اور ایسی شراب ہوگی کہ جس سے وہ نشہ نہیں ہوگا۔ اچھا پھر اس کے بعد کہا کہ ہر قسم کے پھل جس کی طرف وہ مائل ہوں، اور ہر قسم کے پرندوں کا گوشت جسے وہ چاہے۔ اب دیکھیے یہاں پر وما وفاقہ ہے تو مما یتخیرون ہے، بلحم مما یشتہون ہے۔ گوشت کے لیے اشتہا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور پھلوں کے لیے یتخیرون یعنی جس کو وہ پسند کریں، جس کی طرف مائل ہوں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر گوشت انسان کیوں کھاتا ہے؟ بھوک کو مٹانے کے لیے کھاتا ہے۔ پھل بھوک کو مٹانے کے لیے نہیں کھاتا، بلکہ پھل کھاتا ہے تفریح تباہ کے لیے، تقویت قلب کے لیے، یا لذت کے لیے۔ تو اس کے لیے کہا گیا کہ جو پھل اس کو پسند ہے وہ ملے گا، اور جو گوشت پسند ہے اس سے وہ اپنی بھوک پوری کرے گا۔ اب اس کے بعد وہ آپ لوگوں کا اور خاص طور سے ہمارے بعض سامعین کا انتہائی پسندیدہ سوال، جس میں یہ کہا گیا ہے حور والا سوال یہ کہ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، کہ اور وہ خوبصورت آنکھوں والی حوریں۔ اب دیکھیے یہ بات جو ہم کل کہہ رہے تھے کہ حوروں کا تذکرہ آیا کہاں؟ السابقون السابقون کے لیے۔ پورے عالم محشر میں 3 حصوں میں لوگ بٹے۔ اصحاب الشمال جو ہیں، ابھی ان کے گفتگو ہوگی، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور سزائیں ہیں، سب کچھ ہے، اس میں حوریں ووریں کچھ نہیں۔ اصحاب الیمین کے لیے 6 نعمتوں کا ذکر ہے، اس میں حوروں کا ذکر نہیں۔ حوروں کا ذکر صرف السابقون السابقون کے لیے، باقی کسی کے لیے نہیں۔ تو یہ ایک مقام فکر ہے کہ سوچنا پڑتا ہے کہ وہ کون سے خاص اعمال ہیں کہ جس کے نتیجے میں حوریں مل سکتی ہیں۔ ہر نیک آدمی کے لیے اور اصحاب یمین کے لیے بھی حوروں کا ذکر نہیں۔ اچھا اس سے آپ آگے بڑھیں کہ وہ ایسی ہیں، ان کی مثال دی گئی ہے کہ جیسے صدف میں موتی ہوں، اور پھر یہ کہا کہ یہ سب جزا ہے ان اعمال کی جنہیں تم انجام دیتے تھے۔ جزاؤں بما کانوا یعملون لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ اب وہاں پر صورتحال یہ ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ دنیا میں جب وہ کسی کی غیبت سنتے تھے، دنیا میں کسی کی تضحیک سنتے تھے، دنیا میں کسی کے اوپر پھپتی کہنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا دل دکھانا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کا مختلف طریقوں سے ان کو ذلیل کرنا، یا فحش گفتگو کرنا، یا ایسی گفتگو جس میں کچھ نہیں رکھا ہے، لغو باتیں، بالکل خواہ مخواہ کی باتیں، بے مقصد۔ تو وہ لوگ دنیا میں یہ باتیں سن کے بہت پریشان ہوتے تھے، ان کو تکلیف ہوتی تھی، اور وہ اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ پروردگار ان لوگوں سے ہمیں دور کر دے، ایسی جگہ پہنچا دے جہاں میں یہ باتیں سننے کو نہ ملیں۔ ان باتوں سے ہمارا دل بہت پریشان ہوتا ہے، بہت ہمارے دل کو اذیت ہوتی ہے۔ تو ان کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اب تم ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں یہ کچھ نہیں سنو گے، نہ کوئی لغو بات ہوگی، نہ کوئی فحش بات ہوگی، نہ کسی کی غیبت ہوگی، نہ کسی کی تذلیل ہوگی، نہ کسی کے اوپر پھپتی کہی جائے گی، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا وہاں خاموشی ہوگی؟ تو اس کا جواب کہا گیا کہ وہاں کیا ہوگا کہ اللہ قیلا سلاما سلاما، کہ وہاں پر تو سلام ہی سلام ہوگا۔ تو اب کیسا سلام؟ وہاں سورہ یاسین میں ایک آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام آئے گا۔ کس کے لیے سلام آئے گا؟ جو صاحبان جزا ہیں، جو پروردگار عالم کے مقرب بنتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ سوائے سلام کے کچھ نہیں سنیں گے۔ تو اس سے عموماً یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ وہ آپس میں سوائے اس کے کہ ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں یا ایک دوسرے کو سلام کریں، اس میں سلام جو ہے وہ بھی سلامتی چاہنے کا اظہار ہے۔ تو اب جس طرح ہم دنیا میں اپنے نیک اور صالح دوستوں سے جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کو دعاؤں سے یاد کرتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، اللہ آپ کو اپنے
इनामात अता करे, आपको हर परेशानी से दूर रखे, या अगर मरहूमीन हैं तो उनके लिए अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह दे, उनकी खताओं को बख्श दे, वगैरह वगैरह। यानी हम इजहार जो करते हैं, जो गुफ्तगू होगी वो इजहार मोहब्बत इस मानों में होगा कि हम उनकी बेहतरी चाह रहे होंगे, सिर्फ उनसे हम सलामती चाहेंगे। तो ये सारा जिक्र हो गया उन लोगों का कि जिनको अस्साबिकून अस्साबिकून कहा गया। अब उसके बाद ये तफसीर है, उसको हम छोड़ देते हैं। अब आ जाइए आप उन लोगों के ऊपर जिन्हें अस्हाबुल यमीन कहा गया। ये आयत 27वीं आयत से 29वीं आयत तक है, 27वीं आयत से 39वीं आयत तक। तो क्या तस्करा किया जा रहा है कि अस्हाब यमीन, और क्या कहना अस्हाब यमीन का, सीधे हाथ पर। अब इनकी जो जजा है उसको 3 किस्म की चीजों में बयान, 6 किस्म की चीजों में बयान किया गया। मुकर्रबून के 7 चीजों में बयान किया गया, इनके यहाँ 6 चीजों में बयान किया गया। क्या कहा गया कि वो बेरी के दरख्तों के साए में होंगे। अब बेरी के दरख्तों में क्या खास बात है? बेरी का लफ्ज हम उर्दू में कह रहे हैं, वहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है फी सिद्रिम महजूद कहा है, सिद्र का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अब उसके मुख्तलिफ तफासिर हैं और कहा जाता है कि ये खास किस्म के जन्नत के दरख्त हैं। बाद लोगों ने कहा कि ये ऐसे बेरी के दरख्त हैं कि जिसमें कांटे नहीं है। बहरहाल इनकी छांव, इनका साया उनके लिए होगा और उसमें ये बैठेंगे। और फिर कहा वज़िल्ल ममदूदिन व माइन मस्कूबिन। अच्छा, अब उसके बाद जो उनकी बात हो रही है वो ये कहा जा रहा है कि वहां पर दरख्तों के लंबे लंबे साए होंगे, दूर दूर तक साए फैले हुए होंगे, क्योंकि दरख्तों के साए में खास किस्म की लज्जत होती है, उनको बैठने के लिए साया दिया जाएगा। तो बात यह है कि मैशर की धूप का भी जिक्र है, मैशर में सूरज के करीब आने का भी जिक्र है। तो अब उसके मुकाबले में ये उनका साये का जिक्र आ गया। और फिर कहा गया कि सिर्फ साया ही नहीं होगा, वहां पर आबशार भी बह रहे होंगे, पानी भी होगा, और उनके लिए भी फल होंगे। और वो फल ऐसे होंगे कि वो तोड़ते रहें, फल निकलते रहेंगे। जहां से भी फल उन्होंने तोड़ा उसी जगह पर दूसरा फल निकल आएगा, फलों में कमी नहीं होगी। और दूसरे ये कि कोई रोक टोक भी नहीं होगी कि बस बहुत खा लिया छोड़ो। अब उसके बाद जो एक खास चीज है जो 34वीं आयत में बयान की गई है, वो आप लोगों के लिए और हमारे अक्सर सामीन के लिए बहुत ही खास चीज है। वो फुरुशिम मरफुआ, इन्ना अंशाना हुन्ना इंशान। यहाँ ये कहा जा रहा है कि उनके साथ उनके शरीके हयात होंगे। अब शरीके हयात जाहिर है औरतों के लिए शौहर होंगे, मर्दों के लिए अजवाज होंगे, लेकिन उनका एक खास मामला वहां बयान किया जा रहा है कि इन्ना अंशाना हुन्ना इंशान, हम उनको एक मर्तबा दोबारा खल्क कर देंगे। यानी उसके माने ये लिए जाते हैं कि वो मर्द के दुनिया में उनकी जो भी शक्ल थी, जो सूरत थी, जो हयत थी, जो जिस्म था, जैसा उनका जुबा था, उस दिन अल्लाह उनमें बड़ी कशिश पैदा कर देगा, बहुत खूबसूरत बना देगा, बहुत ज्यादा उनको पुरकशिश बना देगा। और इसी तरह खवातीन को बहुत पुरकशिश, बहुत खूबसूरत, बहुत ज्यादा बना संवरा बना देगा। यानी वो दोनों अपने अपने शरीक हयात या शरीक हयात को इस शक्ल में देखेंगे कि उनको बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे, बहुत पसंद आएंगे। और उसके बाद फिर उनकी और सिफात बयान की गई और फिर कहा गया है कि ये सब कुछ अस्हाबे यमीन के लिए है। और इनका एक गिरोह जो है वो पहली उम्मतों में से होगा और दूसरा गिरोह जो है वो आखिरी उम्मतों में से होगा। तो ये आपने गुफ्तगू सुन ली दूसरे की कि वो किस किस्म के होंगे, कैसे होंगे और क्या कर रहे होंगे। अब इसके बाद जो है वो फिर तस्किरा है उन लोगों का, वो अस्हाबुश शिमाली मा अस्हाबुश शिमाल।
फी समूम महमूम व ज़िल्ल महमूम ला बारिद वला करीम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफीना। अब इसको हम ले जाते हैं 50वीं आयत लमजमूना इला मिक़ाति यौमिन मालूम तक। तो इसकी भी तफसीर ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारे पास शायद वक्त काफी हो गया है। तो ये वो लोग हैं कि जिनको बाएं हाथ वाला कहा गया, और उनसे क्या कहा गया कि तुम ए तकजीब करने वालों, ए गुमराह लोगों। अब देखिए उल्टे हाथ वालों में कौन लोग होंगे? जिन्होंने अंबिया की तकजीब की, यानी जिन्होंने दीन को कबूल नहीं किया और जिन वो गुमराह थे। इससे ये पता चलता है कि मोमिनीन असहाबु शिमाल में शामिल नहीं होंगे, वो होंगे कि जिन्होंने इनकार किया। फिर कहा कि वो ज़क़ूम के दरख्त से खाएंगे, और ज़क़ूम कहा जाता है कि वो एक कांटेदार फल है जिसमें कांटे हैं, जो मुंह में रख के चबाया नहीं जा सकता, मुंह जख्मी हो जाए। लेकिन उनकी भूख ऐसी होगी कि वो उसी से अपने पेट भरेंगे, और फिर जाहिर है कि प्यास भी वहां लगेगी उनको। तो प्यास की सूरत में प्यास बुझाने के लिए जो पानी, जी हाँ, वो डिटेल तो सारी पढ़ रखी है, सब लोगों ने पढ़ रखी है कि क्या। तो ये सब हमारे कहने का मकसद ये था कि ये उन लोगों का जिक्र है कि वो ऊंट की तरह पानी पिएंगे और उनकी फजीलाई है। तो ये वो लोग हैं कि जो साहिबान ईमान नहीं। तो साहिबान ईमान दो गिरोहों में हो गए, एक असहाब यमीन और एक सबकत करने वाले। और जो ईमान नहीं लाने वाले, वो तमाम इंसानों की बात है ना, उनके बारे में ये बयान कर दिया गया। तो ये तीन गिरोह हैं क़यामत में, जिसको आप ये कह सकते हैं कि खास मेन। अब उसमें गिरोह बनेंगे, लोग अलग अलग होंगे, वो फिर एक अलग मसला है। और फिर उसके बाद जो क़यामत का नामा अमाल मिलने की बात है, सीधे हाथ में या उल्टे हाथ में, उससे आगे बढ़ के फिर और मनाजिल का तज़किरा है। वो इंशाल्लाह अगली तकारीर में हम अगर मौका होगा तो करेंगे। अब इस वक्त क्योंकि हमारे ख्याल में हमारी गुफ्तगू को 1 घंटा तकरीबन होने वाला है, तो हम अपनी गुफ्तगू रोके देते हैं, सिवाय इसके कि आप हजरात के सवालात जो हैं वो आ जाएं, ताकि फिर हम अगली जो तकरीर करेंगे उसमें फिर हमारी कोशिश ये होगी कि हम अक्ली और फिक्री गुफ्तगू क़यामत के वाक़े होने पर और क़यामत तक पहुँचने पर। जो गुज़िश्ता आपका सवाल था कि साहब मरने के बाद पहुँचेंगे, तो मरने के बाद हमारा जिस्म कैसे बनेगा, मरने के बाद हम दुनिया से लेके जाएंगे, वहाँ से बनेगा, ये सारी चीज़ें जो है वो फिर इंशाल्लाह हम आइंदा तकरीर में करेंगे। तो अभी मैं मेरे ज़बान में थोड़ी सी क्लियरिफिकेशन सिर्फ चाह रहा हूँ मैं कि आपने कहा कि साबकून जो है वो लोग होंगे जो विलायत पे यकीन रखने वाले होंगे, ऐसे ही है ना? हाँ, ये हमारे पास कुछ रवायात हैं। बात ये होती है कि हम कुरान की जब तफसीर करने बैठते हैं, तो पहले तो हम कुरान को उसमें अल्फाज जो इस्तेमाल हुए हैं, जो पैराया गुफ्तगू का है, उसके एतबार से उसको समझते हैं, तदब्बुर करते हैं। उसके बाद हम सहारा लेते हैं उन अहादीस और रवायात का कि जो उन आयात के ज़ैल में हमें मिल जाएं। तो अब हमने एक आम उसकी तशरीह अलग कर दी, उसके बाद ये एक रवायत मिल गई या एक हदीस मिल गई, उसको हमने दरमियान में रख दिया। तो इस एतबार से, क्योंकि 3 जगह हमें पैगम्बर इस्लाम का फरमाना, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम का फरमाना, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमाना ये मिला है, तो इस वजह से हमने बात की। अलबत्ता एक चीज़ यहाँ पर और रह गई थी कि जो ये कहा जा रहा है कि कुछ गुज़िश्ता लोगों में से और कुछ बाद वालों में से बाद लोगों ने उसमें उम्मत मोहम्मदी के ही गुज़िश्ता और बाद के लोग लिए, लेकिन जो आयतें हैं उनके करीने से ये बात साबित नहीं होती। उसमें यही बात साबित होती है कि गुज़िश्ता अंबिया की उम्मत है और पैगम्बर इस्लाम की उम्मत। तो ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे थे? हाँ, तो ये साबकून जो है उसके अंदर अगर जो रवायत की बुनियाद पे जो हमने नतीजा, बात यह है कि विलायत अली एक ऐसी चीज है कि जिसको अमीर यानी जनाब आदम से लेके और नहीं मौलाना, वो तो सब ठीक है, वो सब ठीक है कि वो एक ही नूर के बने हैं, वो सब ठीक है। लेकिन जो आम आदमी है जिसको नहीं पता था कि अली जो है वली हैं और वो शहीद हो गया ओहद में, या उससे पहले, या जब शुरू में इस्लाम नाफिज हुआ का ऐलान हुआ, लोग मर गए, माएँ मर गई लोगों की और वालिदैन का शहादत हो गई,
وہ تو بالکل they were clueless about ولایت علی, تو وہ اس گروپ میں نہیں آئیں گے لوگ. نہیں وہ آئیں گے. بات یہ ہے کہ دیکھیے ایک بات اور ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ولایت علی کے منکر اور دشمنان اہل بیت, ظالمان اہل بیت سب امت محمدی میں ہی پیدا ہوئے ہیں. اس سے پہلے والی امتوں میں ظالمین نہیں پیدا ہوئے وہ کہ جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا ہو, نہ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اہل بیت سے بغض رکھا ہو, بلکہ ان میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ حضرت آدم نے جب خود ان کا واسطہ دے کے دعا کی تو کیا اپنے امت کو ان کا تعارف نہیں کرایا؟ یا حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کہ یہ فدیہ جو ہے یہ ذبح عظیم میں تبدیل ہوا ہے تو کیا ان امتوں کو نہیں معلوم تھا؟ تو اس اعتبار سے ان امتوں میں جو لوگ پیدا ہوئے ان میں کسی نے دشمنی نہیں کی, جس کو بھی تعارف ہوا اس نے محبت کی, جبکہ اس میں یہ ہے کہ دشمنی کی. تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ عملاً اس ولایت کو اس طرح قبول کرنا کہ اپنی عملی زندگی میں وہ ولایت شامل ہو, یہ صرف امت محمدی کے لیے ہوا, یہ اس سے پہلے والی امتوں میں. لیکن میں تو ولایت علی کی بات کر رہا ہوں نا, ولایت علی سے پہلے جو لوگ شہید ہو گئے امت محمدی میں شروع میں in the very beginning, یعنی آپ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو عالم اسلام میں غدیر سے پہلے قتل ہو گئے. جی ہاں, تو رسول اللہ نے جس دن اعلان نبوت کیا تھا اسی دن دعوت ذوالعشیرہ میں تعارف امیر المومنین کا کرا دیا تھا. مولانا وہ تو بہت بیگ بات تھی نا. اچھا چلیں چھوڑیں, اس بیعت کو چھوڑ دیں, اس بیعت کو چھوڑ دیں, کیونکہ لوگوں نے تو میری بات سنیں نا, رسول اللہ جب وہ ابو جہل لوگوں کو لے کے کھڑا ہوا ہے اور وہ رسول اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم خدا کے سچے پیغمبر ہو تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کرو. رسول اللہ نے کہا کہ میں اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا لیکن تم پھر بھی میری نہیں مانو گے, اور میں تمہیں بدر کے گھڑے میں تمہاری لاشیں پڑی ہوئی دیکھ رہا ہوں. تو یہ لوگوں کا تو یہ حال تھا. ذوالعشیرہ میں جو رسول اللہ نے حضرت علی کے بارے میں کہا اس سے انہوں نے کیا نتیجہ اخذ کر لیا ہوگا؟ یہ ولایت ہے. کچھ نہیں کیا, بالکل کچھ نہیں کیا. بالکل. بلکہ یہ گفتگو تو کسی اور موقع پر ہم انشاءاللہ کریں گے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم قرآن, تدریس قرآن, تبلیغ دین 13 سال تک مکے میں کی, جبکہ آپ کے گھر سے دشمن ہی دشمن. مولانا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھایا کہ دیکھو یہ 2 ہو گئے, لیکن مجھے پتا ہے کہ تم نہیں مانو گے مجھے, اور میں تمہیں بدر کے گھڑے میں تمہاری لاشیں دیکھ رہا ہوں پڑی ہوئی. ہاں صحیح, یعنی وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. مزیدار بات اور خاص سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن کے درمیان رسول اللہ پل کے بڑے ہوئے تھے, جنہوں نے رسول کو امین و صادق کی حیثیت سے 40 سال دیکھا تھا, وہ اتنے سخت مخالف ہو گئے. اس کے برخلاف دیگر علاقوں میں جہاں پیغام رسول اللہ کا پہنچا ان کے دل پہلے پسیج گئے, ان کے نہیں پسیجے, اور اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھا جب تک کہ تلوار کے نیچے نہیں ہو گئے. ٹھیک ہے, ندیم بھائی کا سوال ہے, جی بار فرمائیے. جی السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ سادہ سا ہے کہ آپ نے سورہ طٰہٰ کی آیت میں ایک لفظ قیامت کا استعمال ہوا ہے, تو قیامت کا ظاہر عربی کا لفظ ہوگا, تو یہ میعاد کا جو لفظ آپ استعمال کرتے ہیں کیا یہ بھی عربی کا ہے؟ اس کے لفظی معنی کیا ہیں, اور کیا یہ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے؟ معاذ جو کہتے ہیں. کون سا لفظ؟ معاد. جی, معاد بھی عربی کا لفظ ہے جو اود سے بنا ہے, پلٹ کے آنا. اور قیامت کا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ قیام سے بنا ہے, کھڑے ہونے کا دن. یوم القیامہ یعنی وہ دن جس دن سب کھڑے ہوئے ہوں گے. تو اس اعتبار سے قیامت کے بہت سے نام قرآن میں آئے ہیں, وہ اس کی کیفیات کے اعتبار سے آئے ہیں. جیسے واقعہ کہا کہ وہ لازماً واقع ہوگی, قاریہ کہا کھڑکھڑا دے گی. اسی طریقے سے بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ دلوں کے بھید ظاہر ہو جانا, لوگوں کا بہت زیادہ پریشان ہو جانا. یوم التناد کہا گیا, چیخ و پکار کا دن, تو حسرت کا دن, اور اسی طریقے سے بہت سے نام قیامت کے لیے گئے ہیں. اور معاد جو ہے وہ ایک قسم کا عمومی نام ہے جس کو آپ کہیں جرنل, یعنی پلٹنا, واپس آنا, اود کرنا. کیونکہ قیامت کے دن انسان جو ہے وہ جسم کے ساتھ محشور ہو رہا ہوگا, اور عالم برزخ میں اس کا جسم جو ہے وہ مادی نہیں ہوگا بلکہ
غیر مادی ہوگا. تو اس اعتبار سے جو بات کہی جاتی ہے وہ بعث فی القبور کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی قبروں سے اٹھ کھڑا ہونا. حالانکہ سب لوگ قبروں میں تو نہیں ہوں گے، کتنے لوگ تو سمندر میں ڈوب گئے، کتنے تو جل کے مر گئے، کتنوں کو تو جانور کھا گئے، کتنے ایسے ہیں جن کو انسان کھا گئے، کیونکہ ایسی قومیں گزری جو انسانوں کو کھاتی تھیں. تو وہ تو کھا گئے، لیکن لفظ قبور یہاں پر عالم برزخ کے لیے استعمال ہوا ہے. تو آپ کا سوال یہ کہ معاد عربی زبان کا لفظ ہے، تو بے شک عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ بنا ہے عود سے، پلٹنے سے. اچھا، میرا یہ سوال یہ ہے کہ معاد کا لفظ تو بہت سنا ہے، لیکن عموماً اہل تشیع و ذاکرین کی زبانی، کیا یہ اہل سنت بھی استعمال کرتے ہیں لفظ؟ سنا نہیں کبھی میں نے ان کے ہاں. اہل سنت عموماً استعمال نہیں کرتے، لیکن ان کو استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہوگی، کیونکہ عقیدہ قیامت کے بارے میں اور برزخ کے بارے میں عموماً عام مسلمانوں کا ایک ہی جیسا ہے، سوائے اس کے کہ وہاں کیونکہ ان کی توحید تھوڑی سی مختلف ہے، بلکہ بہت زیادہ مختلف ہے، کہ وہ قیامت میں اللہ کے دیدار کے قائل ہیں، یا اللہ کے جسم کے قائل ہیں، یا اللہ کے ٹانگ کے یا پنڈلی کے قائل ہیں. تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ کہ قیامت کا واقع ہونا اور وہ امور جو روز حشر ہوں گے، جو لقائے رب کی منزل ہوگی، جو حساب کتاب ہوگا، جو سزا و جزا ہوگی، جو دوزخ و جہنم ہوگا، جو پل صراط ہوگا، وہ سب چیزیں جو ہیں، میزان الاعمال ہوگا، مرصاد ہوگا، یہ تو قرآن میں ہیں، اور اس کو وہ بھی اسی طرح مانتے ہیں جیسے شیعہ مانتے ہیں، یعنی کوئی فرق نہیں ہے. اب اگر ان سے یہ کہا جائے یا کسی وقت وہ کوئی چاہے کہ استعمال کر لے لفظ مات، تو اس کے عقیدے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، دوسرا میرا، ابھی آپ نے ضمناً ذکر بھی کیا تھا کہ ہندوؤں کے ہاں قیامت کا تصور وہ جو جنم لیتے ہیں بار بار، تو جی اگرچہ اس کنٹینیوٹی میں یہ بات نہیں آتی، اس کا جواب نہیں آتا، یہ پھر کسی اور موقع پہ آپ اٹھا کے رکھیے گا کہ اسلام کے علاوہ باقی مذاہب میں روز قیامت کا کیا تصور ہے. مختصر کبھی جب موقع ہو تو بیان فرمائیے گا. انشاءاللہ ضرور. ویسے عام طور پر جو مذاہب ہیں، یعنی آپ کا نصرانیت ہو، یہودیت ہو، ہندو مت ہو، بدھ مت ہو، جین مت ہو، ان لوگوں میں تو جزا کا اور سزا کا تصور ملتا ہے. ہاں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں فرق ہوگا، جیسا کہ آپ نے کہا انشاءاللہ موقع ہوگا کوئی تو ہم پھر اس کے اوپر گفتگو جانے چاہے تو ضرور کریں گے. جی شکریہ بہت بہت. اچھا مولانا صاحب، ایک ہماری سامنے ہیں ہیوسٹن سے، وہ سوال کرنا چاہ رہی ہیں. میں خیال اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو آپ اپنا سوال کر لیجیے مائک آن کر کے. جی السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. جی مجھے ایک دو چیزیں معلوم کرنی ہے. ایک تو یہ کہ جو سابقون کی آپ نے بات کی اور متقین علیہ متقابلین، تو یہ آپ محشر کا بتا رہے ہیں یا یہ آپ جب بتا رہے ہیں جب جنت میں انٹرنس ہو چکی ہوگی؟ نہیں، جنت میں انٹرنس نہیں. جی فرمائیے. اچھا ہاں آپ سوال پورا کر لیجیے. تھوڑا سا میں یہ چاہ رہی تھی کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا الیبریٹ کر دیجئے کہ قیامت تو چلیں ڈے آف ریزریکشن ہے، مگر جو میدان محشر کے بارے میں بات ہوتی ہے، جو گروپس ہوں گے وہ سارے نظر آئیں گے وہاں پر جو ویٹ کریں گے اور جو سب اس کے علاوہ جو میزان ہے وہ صراط سے پہلے ہے یا صراط کے بعد ہے؟ اور دوسرے یہ کہ شفاعت کے لیے یہ ہے نا کہ ہم مقام محمود پہ پہنچ سکے گا وہ شفاعت لے سکے گا. مطلب شفاعت کے بھی جو آپ سے کراچی میں بات ہوئی تھی تو آپ نے بتایا تھا، تو یہ مجھے ذرا ایک سیکوینس اس کا اگر آپ بتا دیجئے کہ محشر میں یہ ہوگا، پھر صراط ہے، پھر میزان ہے، اور شفاعت کے بعد پھر جنت ہے اور جہنم جو بھی. تو یہ ذرا ایک سیکوینس معلوم کرنا تھا. دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ جیسے سورہ مدثر میں ہے کہ 19 دروغہ ہیں جہنم کے اوپر، تو از دیر سیکرٹ ٹو اٹ کہ کیا وجہ ہے کہ جو 19 ہی لفظ ہیں اس 19 دروغہ کا کیوں ذکر ہے؟ تفسیر میں کیا ہے اگر آپ بتا. یہ ماشاءاللہ سے تو آپ نے بہت کافی تفصیلی
سوال کیا ہے بہت اچھا ہے اور بہت خوشی ہوئی ہمیں یہ سن کے. یہ انشاءاللہ تفصیل سے ہمیں بات کرنا پڑے گی, یعنی یہ تو ایک پورا موضوع ہو گیا کہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ کون سا مرحلہ پہلے آئے گا, کون سا مرحلہ بعد میں آئے گا, ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ صراط سے گزرنے کی نوبت شفاعت کے بعد آئے گی یا شفاعت سے پہلے آئے گی. تیسری چیز جو ہے وہ اور امور ہیں, جیسے منزل لقاء رب ہے, یا مرصاد کا لفظ استعمال ہوا ہے, جہنم کے کنارے سے گزرنا, یا اور اس طرح کے الفاظ. وہ قرآن میں بڑی کثرت سے استعمال ہوئے ہیں اور مختلف مقامات پر مختلف سوروں کی مختلف آیتوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. کہیں میزان الاعمال کا, کہیں صراط کا, کہیں مرصاد کا, کہیں جہنم کا, کہیں شفاعت کا. تو اس کو ہم اکٹھا کر کے انشاءاللہ پوری ایک تقریر میں آپ کو بتا دیں گے. میرا خیال یہ جو میں نے بیچ میں آپ کو روک کے جو سوال کیا تھا سورہ واقعہ کی تفصیل سے پہلے, کہ آپ جو ہے وہ جو گرینڈ ایونٹ ہے اس کی تھوڑی سی تفصیلات بتا دیں. تو بی بی نے, معروف بی بی نے, میرے خیال سے وہ جو میرا سوال تھا اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ سے پوچھیے. میں بھی یہ ساری باتیں جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا, اس ایونٹ میں کیا کیا چیزیں ہوں گی, تو میرا خیال ہے اگلا پروگرام جو ہے, کیونکہ یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے جو انہوں نے پوچھی ہیں. یہی میں بھی جو میرا سوال تھا کہ گرینڈ ایونٹ کے دن کیا ہوگا, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ میرا خیال ہے اگلا پروگرام جو ہے صرف اس کے اوپر ہی رکھ لیں. زیادہ بالکل بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں, لیکن یہ 3-4 چیزیں جو اہم جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ نہیں, ایسا ہے کہ روز حشر جہاں پر گفتگو قرآن میں آئی ہے فَنُفِخَ فِي الصُّورِ, بس جب سور پھونکا جائے اس کے بعد جو گفتگو ہو رہی ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ قیامت کی بات ہے. سور پھونکنے میں بہت کچھ ہے, ایونٹ ہے نا, جو بھی میجر ایونٹ ہیں سور پھونکنے کے بعد کے, جو ان کو جمع کر لیں گے انشاءاللہ. ہاں, جنت میں جانے سے پہلے یا جنت میں جانے تک, وہ 3-4 جو مین جو ایونٹس ہیں نا, وہ اگر مائل سٹون. جی ہاں بالکل ان کو جمع کر لیں گے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نفخ سور سے شروع کریں. وہ آیتیں جمع کر لیں جو نفخ سور سے شروع ہوتی ہیں, کہ جب سور پھونکا جائے گا. آپ پہ میں یقین ہے وہ آیتیں ضرور ہوں گی, لیکن اگر آپ اس کی صرف ڈیٹیل بتا دیں نا, صرف کہ وہ آپ کو آیت دلیل میں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, آپ اگر صرف یہ بتا دیں, جو انہوں نے بھی 4-5 چیزیں پوچھی ہیں نا کہ حشر محشر میں کیا ہوگا اور صراط پہ کیا ہوگا. جی بس صرف روڈ میپ قیامت سے لے کر اور کیسے کیا ہوگا اسٹیپ بائی اسٹیپ, قیامت سے لے کے جنت یا دوزخ میں پہنچنے تک. جی اور 19 دروگا جو 19 SHO ہیں ان کا بھی بتا دیجیے گا. اور اسپیشلی یہ بتا دیجیے گا کہ میزان جو ہے وہ صراط سے پہلے ہے یا میزان اس کے بعد ہے, صراط کے بعد. ٹھیک ہے, یہ بھی بتا دیں. ٹھیک, تھینک یو. اچھا مولانا, اور کسی کے پاس سوال ہے تو کر لیں بھائی. اچھا مولانا, ایک سوال, بہت ٹائم ہو گیا, حالانکہ ہمارا ارادہ تھا کہ اس کو 1 گھنٹے کے اندر رکھیں گے, 1 گھنٹہ 15 منٹ ہو گئے. ایک سوال میرا یہ آخری, اگر کسی اور کے پاس سوال نہیں ہے, کہ آپ نے ذکر کیا کہ وہ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے وہ ہوں گے جنہوں نے انکار کیا. ہاں, وہ کہا گیا ہے کہ اے تکذیب کرنے والوں, اے گمراہو, وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی جو گمراہ ہو گئے, یعنی کہ ایمان نہیں لائے. ایمان نہیں لائے. تو انکار کرنے والے وہ ہیں جو ایمان نہیں لائے. اب دیکھیے پھر اس کی ہم چلے جائیں روایات کے اوپر. جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ سبقت کرنے میں بات یہ ہو رہی ہے کہ ولایت کو ماننے میں سبقت, تو اب یہاں پر انکار میں بھی آپ اس کو ایک دفعہ اس سے ملائیں, یعنی ولایت کا انکار کرنے والوں میں سبقت. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ باریکیاں ہیں. اگر ہم موٹی موٹی باتیں لیتے ہیں تو یہاں مطلب یہی ہوتا ہے کہ دین سے انکار. اچھا ٹھیک ہے, چلیں اچھی بات ہے. خواتین حضرات بہت بہت شکریہ آپ کا, اور اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ 16 جولائی کو. اور مولانا صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ. میں معذرت چاہتا ہوں, ذرا تھوڑی گستاخی بھی میں کر لیتا ہوں, آپ نے مجھے اتنی وہ دے رکھی ہے ڈھیل. بس یہی اسی میں تو مزہ آتا ہے. ہاں تو بس اور لوگوں کو بھی یہی چیز پسند آتی ہے کہ ان کے جو جذبات ہیں اس کا جتنا اچھے طریقے سے اس کی ترجمانی ہو اتنا ہی ان کو اطمینان ہوتا ہے. آپ ماشاءاللہ سے بہت اچھی ترجمانی کر لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اچھا ٹھیک ہے, شکریہ, خدا حافظ. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی, اور آپ کے جو حاضرین اور مہمان ہیں ان کے لیے بھی ہم
दुआ गो हैं और उनके शुक्रगुजार हैं कि उन लोगों की मौजूदगी और उन लोगों की गुफ्तगू से हमें बहुत तक़वियत भी मिलती है और इस प्रोग्राम की ज़ीनत भी बहरहाल उन लोगों की मौजूदगी है। बिल्कुल सही। खुदा अच्छी हाफिज, बात है। खुदा हाफिज। खुदा खुदा हाफिज़, हाफ़िज़। फिर मिला।